बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ, तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन जीत गई, जिस तरह भी जीत गई। अब इसके बावजूद इमरान खान जो हैं वहाँ पर मुश्किल में फंसे हुए हैं और अभी तक वहाँ पर कोई वज़ीर आज़म नामज़द नहीं कर सके। यानी वो किसी से नहीं कह सके कि यार ये बंदा जो है ना वज़ीर आज़म होगा, सरदार तनवीर इलियास होगा, ख्वाजा चौधरी सुल्तान महमूद होगा, ख्वाजा फ़ारूक होगा, कौन साहब होंगे। ये इस मुश्किल में वो अभी तक फंसे हुए हैं। और ये मुश्किल में क्यों फंसे हुए हैं इस बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ। साथ ही मैंने आपको जो कश्मीर असम्बली है उसमें उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को मखसूस नशिस्त पर मेंबर बना दिया है जो कि मतलब है कि माजी में तालिबान के कमांडर रहे हैं। ठीक है, अब उसकी वो क्या तफसील है वो भी आपके सामने रखता हूँ। पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान मुश्किल में क्यों है। इमरान खान मुश्किल में इसलिए हैं कि जो ATMs खर्च जिन्होंने पैसा खर्च किया इमरान खान के ऊपर या इमरान खान के कहने के ऊपर या इमरान खान के करीबी लोगों के ऊपर, वो काफ़ी सारी हैं। हमें तो सिर्फ सरदार तनवीर इलियास का पता था ना, लेकिन अदरवाइज़ अब बहुत सारे नाम सामने आए हैं। उसमें ख्वाजा फ़ारूक साहब भी हैं, अतर सादक साहब भी हैं, अंसर अब्दाली भी हैं, दीवान चुगताई भी हैं, अब्दुल क्यूम नियाजी साहब भी हैं, अनवारुल हक साहब भी हैं। ये वो 6 अफराद हैं जिनको इस वक्त वज़ारत उज़्मा के लिए कंसिडर किया जा रहा है। जबकि जो सारा मतलब है कि हैवी वेट्स को तोड़ के, इलेक्टेबल्स को तोड़ के, किसी ने तड़ी ला के, किसी ने तरला पा के तहरीक इंसाफ में लेकर आए थे, उनका नाम है चौधरी सुल्तान महमूद, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं। वो पाकिस्तानी कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे हैं। ये साहब जो हैं ये बिल्कुल आउट हो गए हैं। यानी ये अब उस ड्राइंग रूम में ज़ेरे बहस ही नहीं है जहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर आज़म के लिए डिस्कशन जारी है। अब इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने हर एक को बच्चा चुकाया। ठीक है, तुम भी ले आओ, तुम भी ले आओ, तुम भी ले आओ, वो सारे ने ATM का भार चुक लिया। ATM ने बहुत सारे कैश खोल दिए, खर्चे कर दिए। अब जिनके ऊपर खर्चे हुए हैं वो आगे इमरान खान के बूहे पर आ गया तो इमरान खान मोकला को नस गया। उन्हें कहा जनाब मैं मोकला तो ग्रीन सिग्नल लवा। लिहाजा वहाँ पर उन्हें अब एक उस्मान बुज़दार प्लस की तलाश है कि जनाब वहाँ पर एक ऐसी शख्सियत आए जो बिल्कुल उस्मान बुज़दार प्लस हो। यानी उस्मान बुज़दार को उन्होंने जब लेके आए थे तो उन्होंने कहा था मैं वसीम अकरम प्लस लेके आया हूँ। ठीक है, अच्छा जी, वसीम अकरम ज़ाहिर है अपने दौर के एक टॉप क्लास बॉलर रहे हैं। बल्कि अभी भी अगर हम देखें तो क्रिकेट की हिस्ट्री में जो टॉप क्लास बॉलर जो हैं जिनका तज़किरा आएगा उनमें टॉप 10 में वसीम अकरम और वकार यूनुस का नाम ज़रूर होगा। बड़े आउट क्लास बॉलर रहे। तो पाकिस्तान के जो लोग थे यानी पंजाब के लोग, उन्होंने कहा यार अच्छा था, मतलब है कोई लुकी हुई शय कड़ के ले आती उस्मान बुज़दार साहब। वो उस्मान बुज़दार साहब आए थे, जो उन्होंने कारकर्दगी की उनके सारे जने कन्ना नूं हथ लाते हैं। आज लाहौर शहर में बारिश हुई है यार, जिसको मैं वीलॉग कर रहा हूँ, इसको भी हल्की हल्की वो क्या कहते हैं बूंदाबांदी सी जारी है। दोपहर को बड़ी तेज़ बारिश हुई और उसके बाद माल रोड जो है वो डूबा हुआ था, उसके बाद लानस रोड डूबा हुआ था, उसके बाद ये शादमान जो है ये डूबा हुआ था। तो ये हालत उन्होंने लाहौर की कर दी है। बहरहाल वो जो इमरान खान ने बिलावल को छेड़ा था ना कि ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ठीक है, इतने घट भी बारिश हुई तो पानी बहुत आ गया। खान साहब फैसलाबाद भी डूबिया पे है, वहाँ पे कश्तियाँ चल रही हैं। ये सीन हुए हैं। तो अब ये उस्मान बुज़दार के भी प्लस को तलाश किया जा रहा है। यानी उस्मान बुज़दार तो भी डबल करैक्टर ताबेदार जो होगा ना बराह रास्त मोकलों के साहब इल्म हस्तियों का, वो उसको तलाश किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी इसको परेशानी है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ, इस वक्त तो ज़ाहिर है इमरान खान हुकूमत में हैं और बड़ा चारों शाने चित गिराया हुआ उनके ख्याल में। उन्होंने नून लीग को भी और पीपल्स पार्टी को भी, यानी जो सारी अपोजिशन जो है वो तितर बितर हुई है और वो समझते हैं कि वो 1 पेज पर भी आ गए हैं और सारा मामला ठीक है। तो ये एक तासुर है कि इमरान खान बहुत मजबूत हैं। लेकिन जो कश्मीर की पार्लिमानी तारीख को जानते हैं और उन्हें इस बात का इल्म है कि जैसे ही ये इमरान खान कहीं पे कमज़ोर होते दिखाई देंगे तो जेडे परिंदे इधर उधर फड़ के ले आते हैं ना तोड़ के, वो सारे उड़ारी मार जाने
وہ سب نئی جو طاقت کا مرکز ہوگا اس کی طرف وہ دوڑ لگا جائیں گے، اڑ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو مطلب سمجھ لیں کہ 6-7 مہینے پہلے آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ 6-7 مہینے کے بعد عمران خان کی پوزیشن کمزور ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ نئے الیکشن کی طرف جانا نا، پھر غلطیاں بھی کر رہا ہوتا ہے انسان، بہت سارے ایسے معاملات اس کے ہاتھوں ہو جاتے ہیں جس کو پھر جو لانے والے ہیں وہ پسند نہیں کر رہے ہوتے، تو چیزیں ڈاواڈول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اپوزیشن جو ہے وہ مستحکم ہونا شروع ہو جائے گی، تو اس ساری صورتحال میں چیزیں تبدیل ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ بہرحال چودھری سلطان محمود صاحب جو کہ سارا اکٹھا کر کے لے آئے نا یہ تحریک انصاف کا، جنہوں نے یہ گلدستہ بنایا ایک قسم کا، ویسے تو کانٹے بہت ہیں اس گلدستے سے، لیکن بہرحال وہ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ لے کر آئے ہیں، بنایا انہوں نے، وہ بہت زیادہ اس وقت اپسٹ ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، اگرچہ ان کو بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن انہوں نے تحریک انصاف کے لیے تو محنت کی ہے یار، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ہیوی ویٹس کو توڑا، انہوں نے لوگوں سے رابطے کیے، اور سارا کچھ جو کچھ کیا وہ عمران خان کے بہاف پہ کیا، علی امین گنڈا پور سے رابطہ کر کے کیا، اور ان کو بتا کے کیا، ان کے علم میں لا کے کیا، لیکن اینڈ پہ کیا ہوا؟ سردار تنویر الیاس صاحب، وہ 1 ارب روپے والی جن کی کہانی نہیں مشہور، انہوں نے 1 ارب دیا تھا، وہ جیتنا چاہتے تھے، اور جن کے اوپر کیس ہے یار، وہ ایک بندے نے کروایا سیشن کورٹ، اسلام آباد کی سیشن کورٹ سے، کہ یہ کوئی پورنوگرافی فلمیں بیچ کے مجھے بلیک میل کرتا تھا، وہ سردار تنویر الیاس صاحب، وہ اسلام آباد کے بہت بڑا پلازا نہیں جتنا تھا بھائی دا، یہ وہ بڑی مونچھوں والے جو ہیں، وہ صاحب جو ہیں وہ ان کو لا کے بٹھا دیا گیا چودھری سلطان محمود کے اوپر، اور انہوں نے بھار نہ سلطان محمود ڈگا تے تنویر الیاس صاحب اپنے بھار نہ آپ ڈگے۔ لہٰذا اب یہ جو 6 لوگ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جن کے درمیان اب میچ پڑا ہوا ہے کہ کرا کس کے نام نکلے گا، خواجہ فاروق صاحب ہے، عطر صادق صاحب ہے، انصر عبدالی صاحب ہے، دیوان چغتائی صاحب ہے، عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں، اور انوار الحق صاحب ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائے، کشمیر میں نیازی کاسٹ ہی نہیں ہوتی، کشمیریوں کی یہ وہاں پر نیازی ہوتے ہی نہیں، سرے تو نہیں ہوتے، کوئی ایک جا کے کہیں آباد ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اب اس کو آپ یعنی کس طرح سے ممکن ہے وہاں پر غیر کشمیری جو ہے وہ زمین نہیں خرید سکتا، وہاں پر وہ کوئی ایسا کاروبار نہیں کر سکتا جو وہ جس کو وہ اون کرتا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص جو پنجاب کا، کراچی کا ہے، وہ وہاں پر جا کے کوئی ہوٹل بنا سکتا ہے، لیکن اس کی زمین کشمیری جو وہاں کا لوکل ہوگا اس کے نام ہوگی۔ جس طرح آپ یو اے میں جا کے کبھی وہاں کے شہری نہیں بن سکتے، سعودیہ میں کوئی جا کے شہری وہاں کا شہریت نہیں لے سکتا، اس طرح کشمیر کی بھی کوئی وہاں پر شہریت نہیں لے سکتا انٹل انلیس کہ وہ بائی بلڈ کشمیری ہو، اس کا سٹیٹ سبجیکٹ بنا ہو، اس کا ڈومیسائل ہو، اس کا ووٹ ہو، یہ ساری چیزیں ہوں۔ اب عبدالقیوم نیازی صاحب عمران خان کی ٹکٹ کے اوپر وہاں سے الیکٹ ہو گئے، میرے منہ سلیکٹ نکلنے لگا سی، لیکن چلو خیر آپ الیکٹ ہی سمجھ لیں۔ اچھا، وہ جب عمران خان صاحب ٹکٹ اناؤنس کر رہے تھے ایک جگہ کے اوپر جلسے کے دوران، تو انہوں نے پڑھتے خود دیکھا، انہوں نے کہا عبدالقیوم نیازی، انہوں نے کہا نیازی کشمیر میں کیسے آ گئے؟ یہ خان صاحب کے اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے کہ یہ نیازی یہاں پہ کیسے آ گئے۔ چلو پھر انہوں نے کہا اچھا ہم نیازی آج کل ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور خان صاحب ساری دنیا میں پھیلنا الگ بات ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ کشمیری ہونا ایک الگ بات ہے۔ کشمیر میں تو کشمیری ہونا چاہیے، نیازی نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یہ 2+2=4 والی بات ہے، یہ اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن وہ بھی انڈر ڈسکشن ہے۔ تو ان میں سے اب کچھ جو ہے نا عثمان بزدار پلس ڈھونڈا جا رہا ہے، لہٰذا عمران خان نے جو ہے نا بہت زیادہ با علم ہستی ان سے کہا کہ جی استخارہ سورا کرو اور پتہ کرو کہ موکلاں کرو کہ یہ ساڈے چو انہیں سارے دے وچوں میرے لیے عثمان بزدار پلس کیڑا ہوئے گا۔ اب وہاں سے جس کے نام کی پرچی آئے گی وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے گا۔ یہ میرے بھی جو با علم ہیں جاننے والے، ان کے موکلوں نے مجھ تک یہ ساری کی ساری بات پہنچائی ہے۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو بڑی حیران کن بھی ہے اور بڑی پریشان کن بھی ہے بطور پاکستانی، میرے لیے تو بڑی پریشان کن ہے، آپ کے لیے بھی یقیناً ہوگی جب میں آپ کو وہ ساری صورتحال بتاؤں گا، اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ بدنامی کا باعث بنے گی یہ بات۔ میں سمجھتا ہوں اس بات کو، میرے پاس 2-3 روز سے یہ خبر موجود تھی، مگر میں نے اس پر بہت سوچا، اس کو کاؤنٹر کنفرم کروایا۔ یہ خبر جو ہے یہ بنیادی طور پہ جد و جہد ایک ویب سائٹ ہے، یہ
وہاں پر یہ شائع ہوئی ہے. حارث قدیر ان کے رپورٹر ہیں جنہوں نے یہ خبر وہاں پہ شائع کی. 2 روز پہلے کی بات ہے اور میں نے اس کو پھر کنفرم کروایا وہاں پر. 1-2 میرے جاننے والے ہیں ان سے, تو انہوں نے کہا جی باتیں کچھ اسی طرح کی ہیں. وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر علماء مشائخ کی ایک نشست ہوتی ہے, جیسے پاکستان کی اسمبلی میں بھی ہوتی ہے, سینٹ میں بھی ہوتی ہے, اس طرح سے ایک نشست ہوتی ہے. اس نشست کے اوپر مظہر سعید شاہ عرف عبداللہ شاہ, یا عبداللہ شاہ ان کا صحیح نام ہے تو مظہر سعید شاہ ان کا پبلک نیم ہے, یہ ایک شخصیت ہیں جن کے کاغذات نامزدگی تحریک انصاف کی طرف سے جمع کروائے گئے ہیں. وہاں پر اب کسی اور کے کاغذ نہیں ہیں, صرف ایک ہی کاغذ یعنی انہی کے کاغذ جمع کروائے گئے ہیں. ڈیٹ گزر چکی ہوئی ہے اور یہ اب ممبر بنیں گے. ظاہر ہے تحریک انصاف کا وہ ہے. اب یہ شخصیت کون ہے؟ یہ شخصیت جو ہیں یہ وادی نیلم لوات کے رہائشی ہیں. وادی نیلم کا ایک علاقہ ہے لوات, وہاں کے رہائشی ہیں, لیکن یہ طالبان رہے ہیں. اور جب نجیب اللہ کی حکومت افغانستان میں ختم ہوئی تو اس وقت جو جہاد کے نام پر وہاں پر افغانستان کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی تھی, اس میں یہ ایک کمانڈر کے طور پہ, طالبان کے ایک کمانڈر کے طور پہ موجود تھے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے ایک اہم صوبے میں یہ بڑے اہم عہدے دار رہے ہیں. لکھنے والے نے تو لکھا ہے کہ یہ گورنر رہے ہیں کسی صوبے کے, لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو گورنر شورنر تو ثابت نہیں ہوا کسی سے, لیکن انہوں نے کہا کہ جی بڑے اہم عہدیدار یہ رہے ہیں. اچھا, اب یہ صاحب جو ہیں انہوں نے 2011 میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا کشمیر میں آ کے. عام انتخابات ہوئے تھے, اس میں الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا تھا لیکن ہار گئے تھے. اچھا, اس بار انہوں نے کیا کیا, تحریک انصاف کے ایک امیدوار تھے گل خنداں, جن کی یہ انتخابی مہم چلاتے رہے. یہ جے یو آئی میں بھی شامل رہے. جے یو آئی مولانا فضل الرحمان, بعد میں بغاوت ہو گئی, انہوں نے بغاوت کروا دی اس گروپ میں اور وہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے الگ ہو گئے. اب یہ ان کی کمپین چلاتے رہے. تحریک انصاف کی ایک امیدوار کی گل خنداں ان کا نام ہے, اور بہرحال وہ ہار گئے نون لیگ کے امیدوار سے. تو اب جو ہے نا وہ یہ ان کو وہاں پر باقاعدہ طور پر ایم ایل اے بنایا جا رہا ہے کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر. اب یہ آپ ذرا اندازہ لگائیں گے, پہلے ہی ہمارا فیٹف میں کیا حال ہے آپ جانتے ہیں. ابھی تک ہم گرے لسٹ میں, حالانکہ ہم نے وہ ان کے نکات میں بہت سارے یعنی 99% ان کو مان لیا اور ان پہ عمل کر دیا, رپورٹ بھی بھیج دی, انہوں نے کاؤنٹر چیک بھی کر لیا, پر انہوں نے سانو رکھیا کہ تھے گرے لسٹ دیچ. ٹھیک ہے, اور جس دن اجلاس تھا اس دن انہوں نے یہاں پہ دھماکہ کر دیا حافظ سعید صاحب کے علاقے میں, اور کہا جی حافظ سعید ایتھے رہندا ہے. وہ کامیاب ہو گئی ہے, ظاہر ہے انڈیا نے دھماکہ کروایا تھا, وہ سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں. تو اب ہم ایک ایسی شخصیت کو جن کا ماضی جو ہے وہ جہاد سے ریلیٹڈ رہا ہے, جو طالبان کے باقاعدہ کمانڈر رہے ہیں, ان کو ہم کشمیر جیسے حساس علاقے کے اندر جہاں پر ہمارا سٹیک جو ہے وہ بہت بڑا ہے, پاکستان کی شہرک کہتے ہیں ہم اس کو, اس کے اندر جو ہے ہم ممبر بنوانے جا رہے ہیں. ہم سے مراد ہے تحریک انصاف, اور تحریک انصاف اب یہ کر رہی ہے, مجھے نہیں پتہ اس بات کا کہ عمران خان کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں ہے. ویسے میں نے اس سٹوری کو آپ لوگوں تک پہنچانے سے پہلے اس خبر کا لنک جو ہے وہ تحریک انصاف کے اہم عہدیداروں کو بھیجا تھا, 2-3 کو. ان میں سے کسی نے مجھے کوئی مطلب واپسی نہیں بتایا کہ بھائی نا غلط ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے, خان صاحب نو پتہ ہے نہیں پتہ, اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی. اس لیے اب یہ چونکہ ٹکٹ جاری ہو جاتا ہے کسی پارٹی کی جانب سے جب, تو پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پارٹی کے سربراہ کو اس بات کا علم ہے. لیکن چونکہ خان صاحب جو ہیں وہ اتنے باکمال شخصیت ہیں کہ انہیں تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے کشمیر اسمبلی کے اندر, ان کا ہی نہیں پتہ تھا. انہوں نے جب میں نے آپ کو بتایا کیوم نیازی کا جب نام آیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں پہ نیازی کیسے آ گئے. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو میرا نہیں خیال شاید خان صاحب کو پتہ ہو یا نہ ہو, لیکن تحریک انصاف کا ٹکٹ انہیں ملا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحریک عمران خان کے علم میں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے ویسے اگر علم میں ہوگا بھی تو وہ میرا خیال اس بات کو پسند ہی کریں گے, کیونکہ عمران خان خود طالبان
ذہنیت کے آدمی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ شروع دن سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب طالبان جو ہے نا وہ بڑے جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، وہ بڑے جفاکش ہیں، اور جب سے اب یہ افغانستان کے اندر ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہاں پہ طالبان نے حملے شروع کیے ہیں، تو عمران خان کی حکومت کے 2-3 وزراء نے یہ باقاعدہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب وہ تو بڑے طالبان وہ والے طالبان نہیں ہونے گے بھائی نا، وہ کہتے ہیں جناب یہاں وہ تو بڑے عورتوں کی تعلیم کی بات کرنے والے، بچیوں کی تعلیم کی بات کرنے والے ہیں، اور یہ بہت یعنی مہذب قسم کے طالبان ہیں، اور یہ وہ والے طالبان نہیں ہیں قتل و غارت گری والے۔ اس طرح کی باتیں باقاعدہ اس گورنمنٹ نے ماحول بنایا، اور پھر اسی گورنمنٹ نے طالبان کے ترجمان جو ہیں سم تھنگ شاہین ان کا نام ہے، ان کو جیو ٹی وی کے اوپر ان کا ایک انٹرویو بھی کروایا گیا، اور انٹرویو جو تھا وہ ایسے تھا کہ ہور پائیں دسو ہو پھر تسی کی کرو گے، اس طرح کا انٹرویو تھا۔ انٹرویو وہ صحافیوں والا نہیں تھا، وہ انٹرویو ایسے ہی تھا جس طرح عمران خان کا انٹرویو کامران خان کرتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا وہ انٹرویو تھا۔ حالانکہ صحافی جو کر رہے تھے سلیم صحافی صاحب وہ بڑے یعنی پکے کے چور قسم کے صحافی ہیں، لیکن نوکری ہے، ظاہر ان کی بھی مجبوریاں ہیں، اور زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے، تو سامنے بٹھا کے یہو جی گلاں تو نہیں ہو سکتی ہیں نا جس طرح کی ہم اور آپ کر لیتے ہیں، تو وہ اس طرح کا۔ تو انہوں نے ایک، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا عمران خان کا اور تحریک انصاف کا طالبان کے ساتھ جو محبت کا اور بھائی چارے کا جو رشتہ ہے نا وہ بڑا پرانا ہے۔ خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جناب اسلام آباد میں دفتر کھول کے دیں طالبان کو تاکہ مذاکرات ہو سکے، لاجک یہ پیش کرتے تھے۔ بہرحال اب یہاں پر باقاعدہ طور پر طالبان کے ایک سابق کمانڈر کو وہ MLA بنانے جا رہے ہیں۔ اس کا اب آپ یہ ذرا سوچئے کہ اس بات کو انڈیا یا ہمارے جو دشمن ہیں وہ کس طریقے سے پروپیگیٹ کریں گے، اور پھر پاکستان کے اوپر کس قسم کے مسائل آئیں گے۔ اس بات کا عمران خان کو نہ پہلے ادراک تھا نہ اب ادراک ہے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک تو اس میں اس بات کی سینس ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس کر سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تر اللہ پائے گا تو انہیں بیگ چکنا دے جا کے جمامہ خان کو باف جانا، اے جی صاحب علم ہستی ہے اے پھر کوئی استغارے استخورے کر دی پھرے گی، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ کیونکہ خان صاحب جو ہے نا ان کی زندگی میں مروت نام کی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی آج تک، ماضی ان کی پرسنل لائف دیکھ لیں، ان کی پولیٹیکل لائف دیکھ لیں، سب جگہوں پر انہوں نے اپنا مطلب نکالا اور آگے نکل گئے۔ اللہ خیر کرے، ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ کوئی ایسا جادو ٹونا ہو جائے، کوئی ایسی معجزہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ خان صاحب کو کل آ جائے، میری تو دعا ہی ہے۔ بہرحال یہ جو ساری صورتحال ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور کشمیر میں انہیں عثمان بزدار پلس کی تلاش ہے، تو کشمیریوں جنہوں نے ووٹ دیتے ہیں نا تو لگ سمجھ جانی جس لیے وہ آنا ہے، میں آپ کے لیے دعا گاؤں، کیونکہ ہم نے اس کو بھگتا ہے عثمان بزدار کلے نوں تے تہاڈے نال تے پلس آنا۔ اللہ تہاڈی خیر کرے۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے میلاد۔